बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जेल से बार बार खबरें आ रही हैं, अलग अलग सोर्सेज से खबरें आ रही हैं, लेकिन ये खबरें देखते हुए भी लोग घबराते हैं क्योंकि इमरान खान साहब की पार्टी और उनकी फैमिली वो बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं। देखिए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लड़ाई पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से चल रही है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पूरे पाकिस्तान के निजाम को कंट्रोल करती है। तो जब भी कभी इमरान खान साहब के हवाले से कोई खबर निकलती है तो फौरी तौर पे खबर देने वाले पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि आपको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ये खबर दी है। जरूरी नहीं है कोई मेजर, कोई जनरल, कोई ब्रिगेडियर कोई फोन करके बताया कि जनाब ये खबर है, कोई कर्नल फोन करके बताया कि ये खबर है। बाद औक़ात थोड़ा सा निजाम को ढीला छोड़ा जाता है और खबर निकल आती है, या जानबूझकर ऐसा माहौल पैदा किया जाता है जिसमें खबर निकल आए। या देखें ना, अगर किसी सहाफी को कोई जेल के अमले का कोई बंदा राब्ते में आ जाता है और वो उससे कहता है जी कि मेरे पास एक बड़ी खबर है, तो सहाफी तो वो खबर ले लेगा, और अगर उसको कोई और सोर्स, कोई दूसरा सोर्स उसकी तस्दीक भी कर दे तो फिर तो उसकी वो खबर हो जाएगी ना। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के भी कुछ लोगों को पता है इस बारे में, लेकिन ज्यादा लोग बोलते नहीं थे। ज़हीम लगारी साहब ने खबर दी, फिर उसके बाद जो है रिजवान गलज़ई साहब ने खबर दी, वसीम मलिक साहब ने खबर दी, सदीक जान साहब ने ये खबर दी, और बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो खबर दे रहे हैं और लगातार इसके बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कुछ अहम रहनुमा, जिनमें मुराद सईद हैं, इनके अंदर एक नाम जो है वो मेजर ताहिर सादिक साहब का भी है, इसमें जावेद हाशमी साहब ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया, और बहुत सारे लोग अब ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो तशवीशनाक है। यानी उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है, यही ब्लड का ही प्रॉब्लम था जो उनकी आंख के अंदर क्लॉट आया, और फिर इमरान खान साहब की 85% बिनाई उनकी दाई आंख की खत्म हो गई और मुलाकातें बिल्कुल बंद थी। कोई तस्दीक भी नहीं कर सकता। सिर्फ सलमान सफदर जो इमरान खान साहब के वकील हैं वो जाकर इमरान खान साहब को मिले थे और उन्होंने अब तक यही बताया कि इमरान खान साहब बड़ी हाई स्पिरिट्स के अंदर थे। यानी इमरान खान साहब ने कहा इस बात की फिक्र ना करो। तो जब उनका वॉशरूम वगैरह देखा कि वो गंदा था, उन्होंने कहा छोड़ो इन बातों को, मैं यहां पे एडजस्ट हो गया हूं, मैं कैद को मैंने अपनी ज़हनी तौर पर तस्लीम कर दिया, सिर्फ बंदोबस्त करो कि मेरी आंख का इलाज किया जाए और मेरे जाती मुआलिजीन मुझे देखें। जाती मुआलिजीन का इमरान खान साहब इसलिए कहते हैं कि अगर उनके ब्लड टेस्ट होंगे आजादाना माहौल में और उनके ब्लड टेस्ट होंगे गैर जानिबदारी से, जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि उनके ब्लड के साथ हुआ क्या उनके खाने में उन्हें कुछ ऐसा दिया गया, क्योंकि इमरान खान एक ऐसा कैदी है जिसे घर से खाना नहीं जाता। अब जो खबर आई वो ये है कि इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल में लाया गया था और लाने का मकसद सिर्फ ये था कि उनका ब्लड प्रेशर हाई था, तो इमरजेंसी में उन्हें लाया गया, पिम्स अस्पताल लाया गया, उन्हें चेक करवाया गया और फिर वापस जेल में ले जाकर बंद कर दिया गया। अब ब्लड प्रेशर नॉर्मल अगर हाई हो जाए तो एक आधी गोली दे दी जाती है मरीज को, लेकिन अगर लगातार हाई रहना शुरू हो जाए तो फिर तशवीश की बात होती है, तो तभी आपको अस्पताल में ले जाना पड़ता है। वरना जेल के अंदर अस्पताल और डॉक्टर सब कुछ मौजूद है, वो वहां पे अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर का मामला होता तो वहां पे देख सकते थे, लेकिन अस्पताल लाने का मतलब यह है कि इमरान खान साहब के कुछ ना कुछ ब्लड टेस्ट जरूर लिए गए होंगे और कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिसपे तशवीश हुई डॉक्टरों को और उन्होंने कहा जी ने अस्पताल ले जाया जाए और पिम्स में ले जाके इमरान खान साहब का चेकअप करवाया गया। देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं, कैदे तन्हाई क्या होती है आप में से कोई भी नहीं जानता। ये जितने लोग सुन रहे हैं ना, इनमें से कोई एक आधा आदमी होगा जो जानता होगा, जो कैदे तन्हाई में रहा। आप में से कोई भी नहीं जानता कि कैदे तन्हाई होती क्या है। ये बैठ के बड़े आराम से आप मजाक में बात कर देते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, मैंने कैद काटी है, मैंने मार खाई है। कोई मार मुकाबला नहीं कर सकती कैदे तन्हाई का। मैं कैदे तन्हाई में रहा हूं, आपके सामने बैठा हूं, मैं आपको बता रहा हूं मेरी हालत देखें क्या हो गई थी कैदे तन्हाई की वजह से। पूरा जिस्म मेरा सूख कर कांटा हो गया था, मैं बोल नहीं पा रहा था। उन्होंने बहुत तजर्बात मेरे ऊपर किए, लेकिन कैदे तन्हाई सबसे खौफनाक तजर्बा था। आप देखें, जितने भी लोग कैदे तन्हाई से आते हैं, जिनको एजेंसियां उठाकर ले जाती हैं, वो वापस आते हैं, वो नॉर्मल नहीं होते, वो बड़ी मुश्किल से नॉर्मल होते हैं। उनका जिस्म बिल्कुल लागर हो जाता है, वो ज़हनी तौर पर बहुत स्लो हो जाते हैं, उनके मल्टीपल इश्यूज शुरू हो जाते हैं। कैदे तन्हाई इंसान को अंदर से तोड़ कर रख देती है, जो इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है। मैं तो सिर्फ 5 महीने, पौने 5 महीने कैदे तन्हाई में था। इमरान खान साहब कब से कैदे तन्हाई में है आप अंदाजा लगा लें। आज 9 महीने हो गए उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। 9 महीने हो गए उनको उनकी फैमिली से नहीं, सिर्फ वो क्या है, सिक्योरिटी बाहर खड़ी हुई है और एक बंदा आता है खाने देकर चला जाता है। इसके अलावा इमरान खान साहब किससे क्या बातचीत करते हैं? कुछ किताबें उनकी साथी हैं या वो अल्लाह की इबादत कर लेते हैं। तो कैदे तन्हाई जहां इंसान को जिस्मानी तौर पर तोड़ कर रख देती है ना, वही ये इंसान को आसाबी तौर पर बहुत मजबूत भी कर देती है अगर वो अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ दे। और ये मैंने इमरान खान साहब के अंदर ये चीज महसूस की। जिस किस्म के लोग उन्हें मिलकर आते हैं, वो आकर जो बातें बताते हैं
ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنا تعلق جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑا، اور اس قید تنہائی میں بھی وہ بڑے ڈٹ کر بڑی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جس قسم کی باتیں اگر سلمان صفدر نے بتائیں آن دا ریکارڈ اور آف دا ریکارڈ، اس سے بھی سمجھ آتی ہے کہ عمران خان صاحب قید تنہائی میں بھی ٹوٹے نہیں، ابھی تک ٹوٹ جاتے تو سب کے سامنے آ جاتا معاملہ۔ تو یہ بہت خوفناک چیز ہے قید تنہائی جس میں عمران خان صاحب کو رکھا ہوا ہے۔ تو یہاں اگر انہیں کھانے پینے میں کچھ ایسی چیز دی بھی جا رہی ہے، وہ خود تو نہیں پتا کر سکتے کہ یہ کیا ہے، نہ پتا چلتا ہے کہ کیا دیا جا رہا ہے۔ اگر سلو آپ کسی کو پوائزن کریں تو اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، یہی بات تو عمران خان صاحب کی بہنیں کہہ رہی ہیں۔ ابھی علیمہ خانم کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں عمران خان کو مل کر کے ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، کیا انہیں سلو پوائزن کیا جا رہا ہے یا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں وہ نہیں جانتے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہو اور انہیں پتا چلے۔ اب قید تنہائی اور عمران خان صاحب کی صحت کا معاملہ، اس کو نارملائز کر دیا گیا۔ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے، جب یہ پتا چلا تھا نا کہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ 85% ضائع ہو گئی، اس وقت پاکستانیوں میں بہت غصہ تھا، لیکن سہیل آفریدی جن پہ عمران خان صاحب کو بڑا مان تھا، وہ اپنے ساتھیوں سمیت انڈور احتجاج کرنا شروع ہو گئے اسلام آباد میں۔ چند لوگ جو ہیں وہ جا کر بیٹھ گئے موٹر وے کے اوپر، اور وہ تعداد اتنی بڑی ہوئی نہیں کہ وہ اسلام آباد کی طرف بڑھتے۔ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر بند ہو گئے۔ تو کوئی بڑا احتجاج ہوا نہیں، کوئی زبردستی کوئی زوردار کام ہوا نہیں۔ جتنا بڑا لیڈر ہے عمران خان، جتنا لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، عمران خان کی لیڈرشپ نے معاملے کو نارملائز کیا، بجائے اس کے کہ وہ عوام کے جذبات کو سمجھتے اور عوام کے ساتھ نکلتے، انہوں نے معاملے کو نارملائز کیا۔ اور اب عمران خان صاحب کی بیماری کے جو معاملات ہیں وہ آہستہ آہستہ نارملائز ہو رہے ہیں، ان کی قید تنہائی آہستہ آہستہ نارملائز ہو رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کو نارمل کر دیا گیا، عالمی سطح پہ بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس ساری لڑائی میں ہم نے جو ایک چیز سیکھی وہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان جیسے ملک میں حکومت میں ہیں تو دنیا کو آپ سے فرق پڑتا ہے، اگر آپ پاکستان جیسے ملک میں حکومت میں نہیں ہیں تو پھر دنیا کو کوئی اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کتنے بڑے آدمی ہیں یا کتنی بڑی عورت ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا کو۔ دنیا نے ڈیل کرنا ہے پاکستان کے اندر حکومت سے، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں، انسانی حقوق ٹھیک ہونے چاہیے غلط، انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ سب کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان سے کتنے زبردست تعلقات تھے، بہت سارے لوگ مجھے فون کر کے کہتے تھے، میں نے وہ خبریں آپ کو سنائی بھی، اوورسیز پاکستانی بتاتے تھے آج ملاقات ہو گئی، کل اس کے بیٹے سے ملاقات ہو گئی، آج اس کے بڑے قریبی بندے سے ملاقات ہو گئی، رچرڈ گرنل نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، ہم وہ خبریں رپورٹ بھی کرتے رہے۔ لیکن اس سارے معاملے نے ایک بات سمجھائی کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ اور پھر عاصم منیر صاحب نے بڑی کامیابی سے کبھی کرپٹو کو بیچ میں ڈال دیا، کبھی امن کا نوبیل انعام بیچ میں ڈال دیا، کبھی معدنیات بیچ میں ڈال دی، لیکن انہوں نے وہ معاملہ کنٹرول کر دیا۔ تو آپ حکومت میں ہوں گے تبھی معاملہ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا۔ انسانی حقوق یا انصاف کی بنیاد پر کوئی آپ کے لیے آواز نہیں اٹھائے گا، آپ کو اپنے لیے ہمیشہ آواز خود اٹھانی پڑے گی۔ سہیل آفریدی صاحب کے دو سٹیٹمنٹ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک سٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کہا گیا تم لانگ مارچ کا اعلان کرو، تجھے 5 دنوں میں نااہل کروا دیں گے۔ یہ صحافیوں سے ملاقات میں سہیل آفریدی نے یہ بات کی کہ مجھے کہا گیا کہ لانگ مارچ کا اعلان کر، تجھے 5 دن کے اندر نااہل کروا دیں گے۔ اب جس نے یہ اعلان کیا وہ کون ہے، سہیل آفریدی کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ تجھے کہہ کر کون مخاطب کر رہا ہے اور کون اس طریقے سے بات کر رہا ہے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ سے جس کے پاس مینڈیٹ ہے اس صوبے کا، اور یہ واحد حکومت ہے جو عوامی ووٹوں کے ساتھ بنی ہوئی ہے، ورنہ سارے فارم 47 پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون ہے جس نے سہیل آفریدی کو اتنا کھل کر دھمکی دی، اور سہیل آفریدی صاحب اس کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ بتانا چاہیے بطور وزیر اعلیٰ، پہلے بتائیں تاکہ لوگ پن پوائنٹ کریں۔ یہ عمران خان صاحب کی تربیت تو یہی ہے ان لوگوں کو کہ جو تمہیں تنگ کرے اس کا نام لو، بتاؤ کہ یہ ہے۔ اور لڑائی بھی اسی طرح چل رہی ہے، اور عمران خان سے پرابلم بھی یہی ہے کہ ہم دھمکیاں لگاتے ہیں، تم باہر جا کے کیوں بتاتے ہو کہ ہم نے دھمکی لگائی ہے؟ ہم بدتمیزی کرتے ہیں، تم کیوں بتاتے ہو کہ ہم نے بدتمیزی کی ہے؟ ہم پرچے کراتے ہیں، تم یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم نے پرچے کروائے ہیں؟ تو ہر چیز عمران خان صاحب کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ مجھے یا میری بیوی کو کچھ ہوا تو عاصم منیر ریسپانسیبل ہے۔ اب سہیل آفریدی بتائیں کہ سہیل آفریدی کو یہ دھمکی کس نے لگائی تھی؟ دوسرا، سہیل آفریدی نے کہا کہ جو ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے نہیں کرنے جا رہے، یہ عمران خان صاحب تک رسائی کے لیے کرنے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں معاملہ یہاں پہنچ گیا۔ ایک پہلے کمپین چلائی جا رہی تھی کہ عمران خان رہائی امن فورس، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے نوجوانوں کو اکٹھا کرنا۔ بات عمران خان صاحب کی رہائی کی ہو رہی تھی، وہ غیر قانونی طور پہ جیل میں بند ہے، سب جانتے ہیں، بند کرنے والے بھی جانتے ہیں، ججز بھی جانتے ہیں، سارے جانتے ہیں، کیسز کی اوقات کوئی نہیں ہے،
لیکن زبردستی عمران خان صاحب کو اس لیے جیل میں رکھا ہوا ہے کہ آصف منیر صاحب نے جو ایک جعلی سرکار بنائی ہے وہ عوام میں مقبولی نہیں ہو رہی، اور عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو ایک نئی مصیبت کھڑی کر دیں گے، عوام ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، آصف منیر صاحب کا بنایا ہوا پورا کا پورا شیشے کا محل وہ ٹوٹ جائے گا عوام کے پتھروں سے۔ تو اس لیے انہوں نے حالیہ نکالا کہ عمران خان کو جیل کے اندر ہی رکھو، اس کو باہر نکلنے نہیں دینا۔ کوئی قانونی معاملہ نہیں ہے، کوئی کرپشن کا معاملہ نہیں ہے، کرپشن کے بے شمار معاملات ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں ایسے ایسے کرپٹ اور بے ایمان لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی ہاتھ ہی نہیں ڈالتا۔ سارے ایلیگیشن لگائے گئے تھے عثمان بزدار پہ کہ جناب یہ آدمی کرپٹ ہے، عثمان بزدار باہر پھر رہا ہے۔ بشرا بی بی کے اوپر الزامات یہ ہیں کہ جناب آصف منیر کے پاس کوئی فائل تھی جس میں بشرا بی بی کے بہت سارے جرائم تھے، ان جرائم میں سے کوئی ایک جرم کی بھی ایف آئی آر ابھی تک درج نہیں ہوئی۔ یہ سب جھوٹو جھوٹ ہے، یہ سارے جعلی مقدمات ہیں، اور عمران خان صاحب کو جیل میں اسی لیے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ والی سرکار جو ہے اس کو لمبا کیا جا سکے، یہ سرکار گر نہ جائے۔ تو یہ کیا بات کی سہیل آفریدی صاحب نے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم تحریک نہیں چلا رہے؟ بھائی کارکنان صرف اس لیے نکل رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، اگر آپ نکالیں گے تو کہ جناب عمران خان صاحب کی ایک ملاقات کروا دی جائے ان کی فیملی سے، یا ان تک رسائی دے دی جائے۔ بھائی اس آدمی کی رہائی کے لیے زور لگاؤ، وہ بے گناہ جیل کے اندر قید ہے، آپ کو حکومت اس لیے دی تھی کہ آپ اسٹریٹ موومنٹ چلائیں اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے زور لگائیں، لیکن عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کوشش بھی نہیں کی گئی، بلکہ اب وہ کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب تک کسی طرح رسائی ہو جائے، یعنی ان سے ملاقات ہو جائے، ان کی رہائی والا معاملہ تو گیا کہیں اور۔ اسٹریٹ موومنٹ ابھی تک شروع نہیں ہو سکی۔ اب جب میں یہ ویلاگ آپ میرا سن رہے ہیں تو 4 دن گزر گئے ہیں اعلان کیے ہوئے، اور 4 دن گزرنے کے باوجود ابھی تک تیاریاں شروع نہیں ہوئی کہ یہ لانگ مارچ کیسے ہوگا، کس طرح لوگ نکلیں گے، کوئی کمیٹیاں بن جائیں، کوئی ممبرشپ شروع ہو جائے، کوئی تیاریاں شروع ہو جائے، کوئی گراؤنڈ پہ لوگ نکلنا شروع ہو جائے۔ اور اگر وہی سارا کچھ کرنا ہے سہیل آفریدی صاحب نے جو وہ پہلے کر رہے تھے، تو وہ تو پہلے بھی کر سکتے تھے، اناؤنسمنٹ کے بغیر بھی کر سکتے تھے۔ وہ پنجاب چلے جائیں گے، سندھ چلے جائیں گے، بلوچستان چلے جائیں گے، لوگ نکلیں گے، ان کا استقبال کریں گے، 10,000 5,000 لوگ نکلیں گے اور اس کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ اسٹریٹ موومنٹ کوئی اور چیز ہوتی ہے، آپ کو ہر گلی ہر محلے میں کمیٹیاں بنانی پڑتی ہیں، نیچے تک گھروں تک ایک ایک آدمی تک آپ کو ٹچ کرنا پڑتا ہے۔ کیا اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک کوئی کام شروع کیا؟ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نہیں شروع کیا۔ بعد میں آپ مایوس ہوں گے، آپ سر پکڑیں گے، آپ یہ کہیں گے جناب کہ یہ آپ ہمیں امید دلاتے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگ، یہ آپ بہت سارے میری طرح کے اور لوگ ہیں، آپ کہیں گے آپ لوگوں کو بلیم کریں گے کہ یہ امید دلاتے ہیں۔ آپ کو پہلے بتا رہے ہیں کہ کوئی اسٹریٹ موومنٹ اور کوئی نچلے لیول تک تیاری نہیں ہو رہی۔ یہ اسی بھروسے ابھی تک تو بیٹھے ہوئے ہیں 4 دن گزرنے کے باوجود کہ ہم نے اعلان کر دیا جب ہم چلیں گے تو لوگ ہمارے ساتھ چل پڑیں گے بہت سارے، تو تیاری کوئی نہیں ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ اور یہ ایک دن کا کام بھی نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ وہ گھر سے نکلیں گے، ایک دن جائیں گے اسلام آباد میں جلسہ کریں گے اور عمران خان کو لے کر آ جائیں گے، یا ان کو اسپتال میں داخل کروا کر ان تک رسائی ہو جائے گی، فیملی سے ملاقات کروا کر واپس آ جائیں گے، تو یہ بھی نہیں ہونا۔ یہ ایک لمبا ٹیسٹ میچ ہے، آپ کا حکومت کے ساتھ میچ پڑے گا۔ آپ نے کشمیر میں دیکھا، ان کے 100 کے قریب لوگ شہید ہو گئے، وہ گھر ہی نہیں جا رہے، وہ آج بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حکومت کو انہوں نے ناک میں دم کیا ہوا ہے، اور یاد رکھیے گا یہ ساری چیزیں ریکارڈ کے اوپر آ رہی ہیں، یہ الٹا ان کو نقصان ہو جائے گا، اور کل کو اگر یہ تحریک بڑھ گئی جو آزاد کشمیر کے اندر ہے تو ایک نئی مصیبت پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بھی، اور جو وہاں پہ حکومت بنائی جائے گی اس کے لیے بھی ایک نئی مصیبت بن جائے گی۔ تو ناظرین، قید تنہائی اور عمران خان صاحب کی صحت، اور اس کے بعد 27 سپتمبر، ان چیزوں پہ ہم نے بات کی۔ 27 سپتمبر کا میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، بار بار بتا رہا ہوں کہ اس کے لیے خیبر پختونخوا میں بھی تیاریاں شروع نہیں ہوئی، تو پنجاب میں اور سندھ میں اور بلوچستان میں کب تیاریاں ہوں گی، کشمیر میں کب تیاریاں ہوں گی، گلگت بلتستان میں کب تیاریاں ہوں گی، اس کے بارے میں ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اب ناظرین آ جائیں ایک اور مسئلے کی طرف۔ کشمیر میں جہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے نا راولہ کوٹ میں، وہاں پہ 7 نشستوں کے اوپر انتخابات ملتوی کر دیے گئے، یعنی وہ کشمیر جہاں پہ تھوڑی سی سیٹیں ہیں، جہاں لگ بھگ 5 ملین کے قریب آبادی ہے، اس کشمیر میں انتخابات کو 5 مرحلوں تک لے کر چلے گئے۔ آپ اندازہ کر لیں، یعنی چھوٹے سے کشمیر کے اندر ایک دن میں انتخابات نہیں کروا سکی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیری ڈٹ کر کھڑے تھے، کشمیری مضبوطی کے ساتھ کھڑے، کشمیری اپنے موقف کے ساتھ کھڑے۔ یہ بار بار فتوے دیتے ہیں کہ کشمیری غدار ہو گئے، کشمیریوں نے یہ کر دیا، کشمیریوں نے 100 کے قریب آپ نے ان کی لاشیں گرا دی، اور کیا کرنا ہے؟ دنیا میں صرف 2 جگہیں ہیں اس وقت میری دانت، اور جگہ بھی ہوگی بہت ساری، لیکن جو مشہور ترین 2 جگہیں ہیں دنیا میں جہاں پہ اس وقت انسانی امداد کو روکا جا رہا ہے، غزہ میں روکا جا رہا ہے، اسرائیل روک رہا ہے،
کہ وہاں پہ خوراک نہیں جانے دیتا، ادویات نہیں جانے دیتا، ایون پانی نہیں جانے دیتا، انسانی امداد کو وہاں پہ نہیں پہنچنے دیتا، امدادی کارکنوں کو وہاں نہیں جانے دیتا، اور دوسری جگہ آزاد کشمیر ہے۔ ایسا تو انڈیا مقبوضہ کشمیر میں نہیں کر رہا جو آپ آزاد کشمیر میں کر رہے ہیں۔ اتنے سارے ٹرک کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ گندم کے، خوراک کے، چیزوں کے، وہ سارے روکے ہوئے ہیں، لوگوں کو جانے نہیں دے رہے۔ جو لوگ امدادی سامان لے کر جانا چاہتے تھے، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف یا ادویات یا باقی چیزیں، انہیں اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا۔ وہ سینیٹر مشتاق جو ہیں وہ بھوک ہڑتال کر کے بیٹھے ہوئے جیل کے اندر، وہ جانا چاہتے تھے کشمیریوں کی مدد کرنے کے لیے اس ماحول میں، جب آپ نے انہیں اکیلا کر دیا مار مار کے۔ تو یہ کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن وہ ابھی تک ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز بھی انہوں نے کہی، انہوں نے کہا یہ 7 نشستیں اگر الیکشن ان پہ نہیں بھی ہوتا نا تو ہم حکومت تشکیل دے دیں گے، یعنی الیکشن مکمل ہوئے بغیر ہی ہم ایک سیشن بلا لیں گے اور اس کے اندر اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، پرائم منسٹر کا ہم انتخاب کر لیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے پھر کیا ہوتا ہے۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ کیسی ڈٹائی کے ساتھ یہ لوگ اپنی منمانی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کا نقصان جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی وفاق کو ہوتا ہے، اس کا نقصان الٹیمیٹلی اس کاز کو ہوگا جس کے ساتھ ہم 70 سال تک کھڑے رہے۔ اب ناظرین، جو معاہدہ کیا ہم نے سعودی عرب کے ساتھ اور ترکی کے ساتھ، اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، ترکی میں بہت بات ہو رہی ہے، پاکستان میں بھی ہلکی پھلکی ہو رہی ہے، سعودی عرب میں اس کو جشن کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، وہاں پہ تو جمہوریت نہیں ہے۔ تو اس میں ایک پہلو اور بھی ہے جو آج کل ڈسکس ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ کو کیونکہ یہاں پہ خطے میں بہت مار پڑی ہے اور اس کے جو فوجی اڈے تھے وہ بھی تباہ ہوئے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ مستقبل میں جو عرب ممالک ہیں وہ امریکہ پہ اپنی سیکورٹی کے لیے بھروسہ نہ کریں۔ امریکہ کے ہتھیار بہت اچھے ہیں، وہ یہ چاہیں گے کہ امریکن ہتھیار یہاں پہ موجود رہیں، لیکن وہ یہ بھی چاہیں گے کہ مقامی جو ممالک ہیں ان کا ایک اتحاد بھی ہونا چاہیے، تاکہ اگر ایران کی طرف سے کبھی بھی عرب ممالک پہ اٹیک ہوتا ہے یا عرب ممالک کی کبھی بھی ایران کے ساتھ یا حوثیوں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو خطے میں ایسے ملک ہونے چاہیے جو دونوں طرف سے دباؤ ڈال سکیں۔ یعنی ترکی اور پاکستان اگر دونوں طرف سے ایران کے اوپر دباؤ ڈالتا اور امریکہ لڑ رہا ہوتا ہے یا امریکن ہتھیار استعمال ہو رہے ہوتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی، لیکن یہ پاکستان اور ترکی کے لیے ایک نئی مشکل بھی کھڑی ہو جاتی، کیونکہ ان دونوں ملکوں میں عوام کے اندر جو ہمدردی ہے وہ ایران کی عوام کے ساتھ کافی زیادہ ہے، ایرانیوں کے ساتھ کافی زیادہ ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ معاہدہ کیا کرے گا۔ بھارت امریکہ کے اوپر جو اعتماد یا اعتبار تھا عرب ممالک کا وہ کم ہوا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ جب دل کرتا ہے لڑتے ہیں، جب دل کرتا ہے واپس چلے جاتے ہیں، جب دل کرتا ہے جنگ شروع کرتے ہیں، جب دل کرتا ہے جنگ بند کر دیتے ہیں، کیونکہ ایران امریکہ کے اندر مار نہیں سکتا تو وہ یہاں پہ مارتا ہے۔ تو اگر یہاں پہ مقامی ممالک کے ساتھ اتحاد کیا جائے تو پھر یہ ممالک تو اپنا ملک چھوڑ کے نہیں جا سکتے، یہیں پہ موجود ہے، تو ان کو لڑائی کو اس لیول تک لے کر جانا پڑے گا کہ جہاں پہ پھر فیصلہ ہو جائے۔ تو امریکہ جو ہے وہ لڑائی کا فیصلہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوا اور مکمل طور پہ دفاع کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہوا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکن ہتھیار واپس چلے جائیں گے یا امریکہ کے ساتھ قطع تعلقی ہو جائے گی عرب ممالک کی، ایسا نہیں ہے، ان کے پاس دنیا کے شاندار ہتھیار ہیں۔ تو عرب ممالک اب ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی چلیں گے اور لڑنے کے لیے جو فوجیں ہیں وہ مقامی فوجیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی مزید ملک بھی اس سارے اتحاد کے اندر آ سکتے ہیں۔ ایران نے چند شرائط رکھ دی ہیں آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے۔ یہ شرائط آپ سنیں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایران ابھی تک کہاں کھڑا ہے، یعنی جہاں ایران پہلے کھڑا ہوا تھا کیا آج بھی وہیں کھڑا ہے؟ ذرا یہ شرائط آپ دیکھیں، یہ ہیں جناب شرائط۔ سیکرٹری قومی سلامتی کونسل کے مطابق کبھی بھی اور کسی بھی زبان میں ایران کو دھمکایا نہ جائے، یہ دیکھیں کیسی شرط ہے، قوم کی توہین نہ ہو، ایران اور اس کے اتحادیوں پر مسلط جنگ ہمیشہ کے لیے ختم کی جائے، ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کی جائے اور امریکی افواج کو ایران کی طرف سے ہٹایا جائے، ایران کو پہنچائے گئے نقصانات کا بغیر کسی کمی کے پورا ہرجانہ دیا جائے، ایرانی قوم پر عائد کی گئی نامنصفانہ اور غیر قانونی پابندیاں اٹھائی جائے، غیر مشروط طور پر ایرانی عوام کے چرائے گئے منجمد اثاثے جاری کیے جائیں۔ اگر یہ رویہ امریکہ نہیں بدلتا اور ان شرائط کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتا تو پھر آبنائے ہرمز دوبارہ نہیں کھولی جائے گی۔ جنگ ہو یا مذاکرات، ایران اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ اب کیسے ہوں گے مذاکرات، اب کیسے ہوگی صلح؟ یعنی ایران آج بھی اپنی انہی چیزوں کے ساتھ انہی چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، چپکا ہوا ہے، جہاں وہ کہتا ہے کہ یہ میرے مطالبات ہیں، یہ مانے جائیں، وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ امریکہ کو پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ اس کے اندر بار بار رپورٹیں آ رہی ہیں کہ اس کے ہتھیاروں کے ذخیرے میں بہت بڑے پیمانے پر کمی ہو گئی ہے اور وہ امریکہ کے دفاع کے لیے کافی نقصان دہ چیز ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ان رپورٹوں کے اوپر بہت غصہ بھی ہوئے، لیکن پھر بھی بار بار امریکی انتظامیہ کو، یہ سی این این نے بھی ایک رپورٹ کیا ہے کہ جو امریکی سینٹرل کمانڈ کے جو سربراہ ہیں انہوں نے باقاعدہ آگاہ کیا ٹرمپ انتظامیہ کو کہ اب آپ ایران سے لڑائی میں جان چھڑائیں،
کوئی نئی پرابلم کریٹ ہو جائے گی، ہمارے لیے مسائل بہت بڑھ جائیں گے. تو امریکنز کے لیے اب یہ جنگ لمبی لڑنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اکیلا لڑ رہا ہے نا پہلی مرتبہ، ورنہ ہمیشہ امریکہ بہت سارے اتحادیوں کو لے کر لڑتا رہا ہے اور کوئی فوج آگے سے امریکہ کو مارتی نہیں تھی، وہ صرف بار کھاتے تھے. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی منظم فوج واپس میزائل مارتی ہے، راکٹ مارتی ہے یا ڈرون مارتی ہے. تو لڑائی کے انہوں نے طریقہ کار بھی تبدیل کر دیا. تو یہ ناظرین اب تک کی صورتحال ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.